बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊं, वगरना यूं तो किसी की नहीं सुनी मैंने। आय हाय। क्या सितम है कि अब तेरी सूरत, क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। जॉन एलिया पार्ट 6 लेकर मैं और डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब के साथ हाजिर हूं। तो डॉक्टर साहब, यार जॉन क्या क्या खूब आदमी था यार। क्या है यार, देखो बात ये है। उनके जो मिलने वाले हैं ना करीम भाई, हम्म। वो उनमें मुनीर नियाजी के साथ उनकी बहुत ज्यादा दोस्ती भी थी, और आपस में जब मिलते थे तो वो क्या डायलॉग होते थे। हाँ, वो और हर जिस जगह पे होते थे एक रौनक थे वो। बेशक। और उनकी यादें इतनी अच्छी हैं कि हर आदमी उनको एक अच्छे हवाले से याद करता है। बेशक। मेरे ख्याल में किसी भी इंसान की शख्सियत के हवाले से अगर हम बात करें और उसमें ये हो कि हर बंदा उसको याद भी करता हो और अच्छे तरीके से याद करता हो, मेरे ख्याल में यही काफी है। बेशक। तो जनाब डॉक्टर साहब, जॉन एलिया जो है, दरअसल जॉन एलिया शदीद तौर पर सरमायादाराना निजाम के खिलाफ थे। सरमादा यानी कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म सख्त खिलाफ। ये शख्स इस निजाम के खिलाफ सारी जिंदगी। जी जी। और उन्होंने जो किताब है उनकी, शायद उसके मुकदमे में लिखा है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा या हजरत ईसा अलैहि सलाम या उनके हवारी क्या ये बात बर्दाश्त करते कि सरमायादारी निजाम जो है उसके तहत गरीबों का इस्तेसाल हो। यदि ये लिखा उन्होंने उनका, उन असल में उनका ये रवैया था कि इश्तराकियत जो है, यानी वो इश्तराकियत पसंद थे, कम्युनिज्म के हामी थे कि इश्तराकी जो मुआशरा है, यानी शुरफा की तारीख, यानी शुरफा की जो तारीख है उसका ये ख्वाब जो है वो इश्तराकी मुआशरा है। ये उनका कहना। मुसावी हकूक। हाँ। अच्छा, अब यही चीज उनके अशआर में मिलती है और इतनी गहराई में मिलती है। साबिर रजा एक जगह वो लिखते हैं कि यही पूछा किया मैं आज दिन भर, अच्छा, यही पूछा किया मैं आज दिन भर, हर एक इंसान को रोटी मिली क्या। वाह। अच्छा, इसके बाद आप देखें, ये एक शायर के लिए इंस्पिरेशन होता है। कभी कभी खूबसूरत लड़की का तस्वीर हो या हाँ। पेंटिंग, ठीक है, या मॉडल्स होती हैं, जो फैशन शो हो रहे होते हैं, तो वो देख के। लेकिन जब जॉन एलिया के सामने कोई मॉडल या कोई ऐसी पेंटिंग या तस्वीर जिसमें जर्क बर्क लिबास में एक खूबसूरत लड़की खड़ी हो, तो जॉन एलिया मोहब्बत की या हुस्न की शायरी नहीं करता। वो क्या कहता है, यहां तो जाज़बियत भी है दौलत ही की परवरदा, वाह। यहां तो जाज़बियत भी है दौलत की ही परवरदा, ये लड़की फाका कश होती तो बदसूरत नजर आती अच्छा है। यानी अच्छा। दौलत ने इसको हसीन दिखा दिया है, जी जी। अगर ये फाका सदा होती हाँ तो बदसूरत हो जाती। अब इससे बढ़ के क्या शायरी और क्या यानी तलखी हो सकती है। नई नई जमीनें, नई नई तराकीब सिर्फ शायरी में ही नहीं की जॉन जी जी। एलिया ने। यानी जो उनके करीब रहे हैं वो जानते हैं कि आम, मैं तो कुछ अरसा रहा करीब, जब कभी वो आते थे एकेडमी में बाबा के पास, वो आम गुफ्तगू जो होती थी उसकी, वो भी आम गुफ्तो शनीद नहीं होती थी, उसमें भी तराकीब होती थी, उसमें या भी नई नई चीजें होती थी। यानी उनका गुफ्तगू का अंदाज भी जो था वो एक तरह की शायरी था, आम गुफ्तगू भी। असल में वजह ये थी कि मुनफरिद नजर आना
ان کا بچپن سے یہ شوق رہا اور نرگسی طبیعت تھی. جی ہاں وہ تو تھی. نرگسیت ان ہاں کی ہاں طبیعت. اب یعنی یہ اب دیکھیں انہوں نے اپنی شاعری میں اس کا اظہار کیسے کیا ہے کہ ایک جگہ لکھتے ہیں کتنے عیش سے رہتے ہوں گے, کتنے اتراتے ہوں گے, جانے کیسے لوگ وہ ہوں گے جو اس کو بھاتے ہوں گے. تو اور ایک ان کی جو اچھا انہوں نے جو نئی نئی تراکیب استعمال کی, نئے انداز سے جو غزل کو انہوں نے لکھا, تو وہ بعض اوقات اپنی اس انداز کو لوگوں کے سامنے لاتے نہیں تھے, بس لکھ کے رکھ دی ہوں گی. ایک کوئی خاص نجی محفل رہی ہوگی, بہت عرصے کی بات ہے, ان کے تقریباً وفات سے کوئی 8-9 سال پہلے کی بات ہوگی. جی محفل میں کچھ احباب جمع ہوں گے, وہاں ایسی بات جب نکلی تو انہوں نے کہا کہ میں نے یار ایک غزل لکھی ہے, لیکن اسے کسی کو سنائی نہیں ہے کبھی بھی, اور نہ ہی شائع بھی نہیں کی ہے. اور ان کہنے لگے کہ یار یہ وہ ایسی غزل ہے کہ اس طرح کی غزلیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی, اور وہ ایک نئی ٹائپ کی غزل ہے, ٹپیکل وہ کہتے تھے اس کو. اس غزل کو, غزل کیا ہے میں آپ کو سناتا ہوں, آپ سنیے. یہ غم کیا دل کی عادت ہے, نہیں تو کسی سے کچھ شکایت ہے, نہیں تو کسی کے بن کسی کی یاد کے بن جیے جانے کی ہمت ہے, نہیں تو کسی صورت بھی دل لگتا نہیں, ہاں کسی صورت بھی دل لگتا نہیں, ہاں تو کچھ دن سے یہ حالت ہے, نہیں تو اور تیرے اس حال پر ہے سب کو حیرت, تجھے بھی اس پہ حیرت ہے, نہیں تو ہے تیرے اس حال پہ ہے سب کو حیرت, تجھے بھی اس پہ حیرت ہے, نہیں تو. اور یہ شعر دیکھیں آپ, ہم آہنگی نہیں دنیا سے تیری, یعنی یہ ایک ایسی غزل ہے جس میں انہوں نے اپنے آپ سے سوال کیا اور پھر اپنے آپ ہی اس کا جواب دیا ہے. مصرے میں وہ خود سے سوال کر رہا ہے اور دوسرے مصرے میں اپنے آپ کو ہی جواب دے رہا ہے. ہم آہنگی نہیں دنیا سے تیری, تجھے اس پر ندامت ہے, نہیں تو ہے, اور اذیت ناک امیدوں سے تجھ کو اما پانے کی حسرت ہے, نہیں تو اور سبب جو اس جدائی کا بنا ہے وہ مجھ سے خوبصورت ہے, نہیں تو. اب اس سے زیادہ نرگسی طبیعت اور ٹپیکل غزل کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ ہے جون ایلیا کا کمال. آج کے دور میں جو شاعری کا دور ہے اس میں ایک سے زیادہ محبوب ہے صابر رضا, شاعروں کے ہوں یا عاشقوں کے ہوں. کسی کے بال پسند ہیں, کسی کی ادائیں پسند ہیں, کسی کی زلفیں پسند ہیں, کسی کی آنکھیں پسند ہیں. اور جون ایلیا نے اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈھالا کہ میں اور فقط اس کی خواہش اخلاق میں جھوٹ بولتا ہوں. یعنی اور جھوٹ بول کے جون ایلیا شرمندہ بھی ہوتا ہے, کہتا ہے وہ پاگل مست ہے اپنی وفا میں, وہ پاگل مست ہے اپنی وفا میں, میری آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں. کہ میں اس کے ساتھ کئی اور سے بھی پیار کر رہا ہوں مگر وہ اپنی وفا میں مست ہے. تو وہ اپنی شرمندگی جو ہے جھوٹ بول کے جو ہو رہی ہے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. کلاسیکی ادب جو ہے یا کلاسیکی شاعری جس کو ہم لے لیں, غالب کے زمانے میں جائیں یا میر کے زمانے میں, تو اس میں ترک عشق جو ہے وہ ناممکن تھا, اور ترک عشق کا کوئی وجود نہیں تھا. بالکل صحیح ہے. یعنی عاشق جو ہے وہ عشق سے ترک نہیں کر سکتا, یہ یعنی کہ گناہ ہے. ہاں جی, چاہے محبوب کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو, بالکل صحیح ہے, جان بھی چلی جائے, حالانکہ اجازت نہیں, ترک عشق کی اجازت نہیں ہے. اب غالب جو ہے انہوں نے بھی ترک عشق کی بات کی لیکن اس کو مکمل نہیں کیا. انہوں نے حرم رکھا انہوں نے کہ ترک کیجئے نہ تعلق ہم سے, کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی صحیح. غالب کا شعر ہے, مکمل ترک نہیں ہے یہاں بھی. یا ایک اور شاعر کا شعر ہے, دفعتاً ترک تعلق میں بھی رسوائی ہے, الجھے دامن کو چھڑاتے نہیں جھٹکا دے کر.
مگر جان اہلیہ کے یہاں مکمل ترک ہے. انہوں نے خود بھی ترک کیا اور محبوب کو بھی مشورہ دیا. میں آپ کو ان کو شعر سناتا ہوں کہ کس طرح سے دیا مشورہ. بڑے پیارے شعر ان کے. لکھتے ہیں جان اہلیہ، یہ ان کی شاعری کی جو کتاب ہے یعنی، اس میں ہے یہ شعر: جو زندگی بچی ہے اسے مت گنوائیے، بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے بھول جائیے. واہ. اچھا، نکال ڈالیے دل سے ہماری یادوں کو، نکال ڈالیے دل سے ہماری یادوں کو، یقین کیجیے ہم میں وہ بات ہی نہ رہی. ان کے مجموعہ کلام لیکن میں یہ شعر ہے. اس کے بعد گمان میں ان کے شعر ہیں: نہیں ترک محبت پر وہ راضی، قیامت ہے کہ ہم سمجھا رہے ہیں. اچھا. اور کسی صورت انہیں نفرت ہو ہم سے، ہم اپنے عیب خود گنوا رہے ہیں. واہ واہ واہ. اور عجب کچھ ربط ہے تم سے کہ تم کو ہم اپنا جان کر ٹھکرا رہے ہیں. تو اور جب جان اہلیہ محبوب سے قطع تعلق کر لے سکون کی سانس لیتا ہے. یعنی یہ ایک عجیب موڑ ہے کہ ترک الفت ہے کس قدر آسان، آج تو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. واہ. تو ایک جگہ لکھتے ہیں وہ ان کی کتاب گمان میں: تمہارا ہجر منا لوں اگر اجازت ہو، میں دل کسی سے لگا لوں اگر اجازت ہو. یعنی ایکچولی ان کی جو سلیکشن ہے نا، اور اس میں ایک تو بہر وہ ایسی ہے اتنی اچھی، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس الفاظ کا بھی ذخیرہ ہے، اور قافیہ بندی بھی اور قافیے بھی بہت کھلے کھلے ہیں. تو اس میں انہوں نے وہ بس ایسے ہی ہے جیسے آپ گفتگو کر رہے ہیں اور وہ شاعری کر رہے ہیں. بس یہ حال ہے. بہت کمال ہے. ہاں دیکھیے، لیکن مجموعے میں ایک اور شعر ہے: ایک عجب حال ہے کہ اب اس کو یاد کرنا بھی بے وفائی ہے. واہ واہ. یعنی اور اب یہ صورت ہے جانے جا کے تجھے بھولنے میں میری بھلائی ہے. واہ واہ. اچھا، پھر آگے یعنی مختلف قسم کی چیزیں ان کی ہیں کہ اب تو بس آپ سے گلہ ہے یہی، اب تو بس آپ سے گلہ ہے یہی. کیا ہے وہ، کیا کہا عشق کیا کہا عشق جاودانی ہے، واہ آخری بار مل رہی ہو کیا. ہے. واہ واہ واہ. یعنی یہ ایک مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ یار کس قدر دکھ ہے کہ آج ہم جان اہلیہ کو مرحوم کی حیثیت سے یاد کر رہے ہیں. ان کے زمانے میں ہم نے، موت تو برحق ہے، جس نے بھی یعنی اس دنیا میں قدم رکھا ہے اس نے ایک نہ ایک دن تو واپس جانا ہی، مسافر خانہ ہے. اور لیکن یہ ہے کہ یہ بس یعنی آپ میں جان اہلیہ سوچئے اب دھرا ہے کیا، آپ میں جان اہلیہ سوچئے اب دھرا ہے کیا، آپ بھی اب سدھاریے آپ کے چارہ گر گئے. واہ. تو یہ جان اہلیہ جو ہے یہ 8 نومبر 2002 میں جو ہے وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے. تقریباً کتنے سال ہو گئے؟ 19 سال ہو گئے صابر رضا. 19 سال ہو گئے ہے نا. تو اب یہ ہے کہ جان اہلیہ جو ہے ان کی شخصیت پہ ہم بات کر کے دل کو ذرا بہلا کر یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ایک اچھے شاعر کو ہم نے یاد کیا. نہیں کریم بھائی، لیکن جو شاعر کبھی نہیں مرتا، شاعر کا کلام جو زندہ ہے نا، ہاں بس ٹھیک ہے نا، تو وہ جو کلام زندہ ہے تو وہ شاعر بولتا ہے، مستقل بولتا ہی رہتا ہوں، بہت مستقل بولتا ہی رہتا ہوں، کتنا خاموش ہوں میں اندر سے. کتنا پیارا شعر ہے یار. ان کا ایک شعر ہے صابر رضا: کل دوپہر عجیب سی ایک بے دلی رہی، واہ. بس تیلیاں جلا کے بجھاتا رہا ہوں میں. واہ 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 واہ. اور تو کیا تھا بیچنے کے لیے، اپنی آنکھوں کے خواب بیچے ہیں. یار بہت ہی زبردست ان کے اشعار جو ہیں. اگلے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا ان کے حوالے سے یوحنا ایلیا اور اس کے 4 ہمدم. واہ. اور یہ آنے والے پروگراموں میں سے ایک پروگرام ہوگا
بات انہوں نے لکھی ہے الواح. ہاں الواح جو لکھی ہے وہ بہت کم لوگوں کی نظر سے گزری ہے, سوشل میڈیا پر بہت کم ہے, مکمل نہیں کر سکے, 30-31 الواحیں لکھی ہے انہوں نے, جی جی اور بہت ہی خوبصورت ان کا انداز ہے, بہت پیارا. اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی منظر کشی کرتے ہوئے اس کی تصاویر بھی بنائی گئی ہیں, جس فنکار نے بنائی ہیں اس کا بھی ہم ذکر کریں گے, مگر بہت خوبصورت ہے. آنے والے کسی ایک پروگرام میں الواح پہ بھی ہم بات کریں گے. اور بس آج اتنا ہی. ہاں تو خواتین و حضرات اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں, دعا میں شامل رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.